फाहरा को तो न जाने कौन सी दुश्मनी थी। आलिया से जब भी घर आती कोई ना कोई फसाद खड़ा करके आलिया और इसके शोहर के दरमियान फूट ही डालती रहती। आज भी वो अपने भाई के घर आई थी। तीनों बच्चों समेत जैसे ही घर में दाखिल हुई तो फाहरा के तीनों बच्चे भागते भागते जाकर अपनी ममानी से लिपट के आलिया जो इस वक्त बर्तन धो रही थी सब बच्चों को अपने साथ लिपटा देखकर फ़ौरन हाथ धोकर इन्हें प्यार करने लगी। कोई बच्चा कहने लगा कि ममानी आज आप मेरे लिए सीख कबाब बनाएं, तो वहीं दूसरा बच्चा कहने लगा ममानी मेरे लिए आप अपने हाथों से केक बनाना, आपके हाथ के केक बड़े ही मज़ेदार होते हैं। वहीं तीसरे बच्चे ने भी फरमाइश कर दी कि ममानी आप मटर पुलाव बहुत ही मज़े का बनाती हैं, मैं तो आज मटर पुलाव ही खाऊंगा। सुबह मैंने नाश्ता भी नहीं किया, आप फटाफट मेरे लिए ये बना दें। तीनों बच्चों की फरमाइशें सुनकर तो आलिया का चेहरा उतर गया था। ये कोई पहली मर्तबा ना था बल्कि हर दूसरे दिन का यही ड्रामा था। फाहरा जो कि आलिया की इकलौती नान थी और यही मोहल्ले में ही 2 गलियां छोड़कर रहती थी, जब भी दिल करता बच्चों समेत यहाँ चली आती और फिर दोपहर और रात के खाने में जब तक 4-5 डिशेस बनवा ना लेती इसे तो खाना खाना ही ना लगता। आलिया ने जल्दी से बर्तन धोए और बाहर आकर अपनी नान से मिलने लगी। फाहरा ने जब 10 मिनट बाद अपनी भाभी को किचन से निकलते देखा तो फ़ौरन नाक मुंह चढ़ाकर कहने लगी, देख लिया अम्मा, मैं तो जैसे इस घर पर बारी पड़ने लगी हूँ, कब से आई बैठी हूँ और ये महारानी अब निकलकर मुझसे मिल रही है। तभी तो कहती थी अपने ख़ानदान की अपनी बिरादरी की लड़की मेरे भाई के लिए ब्याह कर लाओ, गैरों से लाओगी तो यही अनजानपन दिखाएंगी। अरे ये तो तुम हो जो मेरा मेका आबाद है, जिस दिन खुदा न खास्ता तुम्हें कुछ हो गया मेरा तो मेका भी इसी दिन ख़त्म हो जाएगा। तुम्हारे जनाजे के साथ ही मैं इस घर से भी निकल जाऊंगी। माँ जो जीती जागती हाथ में तस्बीह पकड़े घुटनों पर हाथ रख के बैठी फाहरा की बातें सुनते हुए घूर घूर कर आलिया को देख रही थी। जब अपनी बेटी के मुंह से ये मौत के मंजर कशी और फिर जनाजे का मंजर सोचा तो हड़बड़ा कर रह गई। फ़ौरन सीने पे हाथ रख कर कहने लगी, अस्तगफिरुल्लाह, क्या बोलती चली जा रही है तू? तेरी जैसी औलाद से भी आफरीन है। लोग अपने माँ बाप को दुआ देते हैं और तू यही बैठे बैठे मेरा जनाजा भी पढ़वा चुकी है। ये सुनकर फाहरा फ़ौरन बात बदल कर बोली, कहने लगी कि अम्मा जो बात मैंने की है तुम इस पर गौर करो। आलिया तो मुजरिम बनी सामने खड़ी थी। इसे तो समझ ही नहीं आई कि क्या कहूँ कि जब सास इसे डांटने लगे, कहने लगे कि आइंदा के बाद जब फाहरा आए तो सारे काम छोड़कर तुम सबसे पहले आकर फाहरा से मिलना है, इसे ठंडे गरम का पूछना है, समझी? यह सुनकर आलिया ने खामोशी से हाँ में सर हिलाया और अपने कमरे में चली गई। वो तो अपना सर पकड़कर बैठ चुकी थी। आज सुबह से ही इसकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, बार बार चक्कर आ रहे थे। इसने तो ठीक से नाश्ता भी नहीं किया था। इसकी हालत को देखते हुए इसका शोहर इसे कह कर गया था कि आज वो कोई काम ना करे बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ आराम करे। आलिया और शहजाद की पसंद की शादी थी। दोनों ही एक साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। आलिया का मिजाज आजकल की तेज़ तरार औरतों की तरह हरगिज़ नहीं था, बल्कि वो बड़ी ही मासूम और सादगी पसंद लड़की थी। वहीं फाहरा चाहती थी कि इसकी नंद की शादी इसके भाई से हो जाए ताकि इसके कदम भी अपने ससुराल में जमे रहें, कोई इससे कोई बात ना कर सके। मगर शहजाद किसी तौर ना माना। इसने तो यही कहा था कि वो अपनी पसंद से ही शादी करेगा। अगर किसी ने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो इनको छोड़कर चला जाएगा। मजबूरन अम्मा ने इसकी शादी इसकी पसंद की लड़की से करा दी। वो तो समझ रही थी कि बड़ी ही मॉडर्न और तेज़ तरार लड़की होगी, मगर आलिया की सादगी और इसका मिजाज देखकर तो बहुत खुश हुई थी। वो आजकल की लड़कियों की तरह बिल्कुल नहीं थी। घरदारी जानती थी और अच्छे बुरे की तमीज़ भी थी। बड़ों का एहतराम भी खूब करती थी। मगर ये बात फाहरा को हज़म नहीं हो रही थी। वो जानबूझकर जब भी मेके आती अपनी माँ को इसके खिलाफ भड़काती रहती। आलिया अपना सर पकड़े कमरे में बैठी थी कि तभी सास का फरमान जारी हो गया कि 11 बज चुके हैं। आखिर तुम कब खाने की तैयारी शुरू करोगी? बच्चे बेचारे भूख से बिलख रहे हैं। मुझे 2 से पहले पहले सारा खाना तैयार चाहिए। सास का हुक्मनामा सुनना था कि एक मरतबा फिर सर दर्द की दवा लेकर आलिया उठी और खाना तैयार करने लगी। सबकी पसंद का खाना तैयार किया, सबको खिलाया। जब खुद के खाने की बारी आई तो खाना ही ख़त्म हो चुका था। भूख तो मिटानी थी, इसलिए इसने फ्रिज में कल रात की पड़ी हुई बासी दाल निकाली और इसी के साथ रोटी खा ली। तबीयत इसकी वक्त के साथ साथ मज़ीद बिगड़ने लगी थी। मगर जैसे ही 2 मिनट के लिए वो अपने कमरे में आकर लेटने लगी तो एक मरतबा फिर इसके दरवाजे पर दस्तक हो चुकी थी। फाहरा का बड़ा बेटा दरवाजे पर खड़ा कहने लगा कि आपको नानी अम्मी बुला रही हैं, जल्दी चलिए। ये सुनकर आलिया का एक बार फिर मुंह बिगड़ा था। वो गहरी सांस आज करके उठी और बाहर चली आई। सास के कमरे में गई तो सामने ही फाहरा टांग पर टांग चढ़ाए मुंह बनाए बैठी थी। सास कहने लगी कि देखो आलिया,
فاہرہ کے سسرالی خاندان میں شادی آ گئی ہے، اس کا اپنا سارا زیور پالش ہونے کے لیے گیا ہے، اس لیے تم اسے اپنا زیور عارضی طور پر دے دو تاکہ یہ شادی میں پہن سکے۔ یہ سن کر عالیہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں، کہنے لگی کہ میں اپنا زیور انہیں کیسے دے سکتی ہوں، وہ تو سارا میں نے لاکر میں سیو کروا رکھا ہے۔ اس بات پر بھی فاہرہ نے ہنگامہ کھڑا کر دیا، کہنے لگی کہ کوئی ضرورت نہیں اس کنجوس سے زیور لینے کی، میرے اپنے زیور کیا کسی سے کم تھوڑی ہیں، میں ایسے ہی شادی پر چلی جاؤں گی۔ اس کی بلا وجہ کی ضد اور شور سن کر تو اس کی طبیعت مزید بگڑنے لگی تھی۔ اس نے خاموشی میں ہی بہتری جانی اور اپنا سارا زیور لا کر اپنی ساس کے سامنے بستر پر رکھ دیا۔ خود وہ رات کے تک سب کی پسند کا کھانا بنانے میں مصروف رہی تھی۔ جیسے ہی دروازے پر دستک ہوئی تو وہ دروازہ کھولنے کے لیے باہر گئی۔ شہزاد کے آنے کا وقت ہو چکا تھا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا اور شہزاد گھر میں داخل ہوا تو اچانک عالیہ کی طبیعت خراب ہونے لگی، اسے چکر آ رہے تھے۔ اس کی ہمت جواب دے گئی تو وہیں زمین پر گر گئی۔ یہ تو اچھا تھا کہ شہزاد نے اسے فوراً پکڑ لیا، ورنہ اس کا سر دیوار سے لگتا۔ شہزاد اپنی ماں کو بلانے لگا، فاہرہ بھی دوڑی دوڑی وہاں چلی آئی، کہنے لگی ہائے ہائے اس کو کیا ہو گیا، ابھی تو اپنے کمرے سے باہر نکل کر آئی تھی، سارا دن تو بستر توڑتی رہتی ہے، اور اچانک یہ کیا ڈرامہ شروع کر دیا ہے اس نے۔ یہ سن کر شہزاد نے ایک کڑی نظر اپنی بہن کے چہرے پر ڈالی، جو حالت عالیہ کی لگ رہی تھی۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ جیسے اس نے صبح سے منہ تک نہیں دھویا، اس کے بال بکھرے تھے، کپڑے بھی میلے تھے، صبح سے گھر کے کاموں میں گند چکر بنی ہوئی تھی۔ خیر وہ اپنی بیوی کو اٹھا کر ہسپتال لے گیا، جہاں پر ڈاکٹروں نے اس کا چیک اپ کرنے کے بعد بتایا کہ عالیہ ماں بننے والی ہے۔ یہ سن کر تو شہزاد کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، وہیں ساس بھی خوش ہوئی تھی، جبکہ فاہرہ تو بس مصنوعی مسکرائی تھی۔ مگر اس کے بعد جو بات ڈاکٹر نے بتائی وہ سن کر شہزاد پریشان ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر کہنے لگی کہ آپ کی بیوی کی طبیعت بہت خراب ہے، کافی کمزور لگ رہی ہیں، بچہ بھی کافی کمزور ہے، بہتر ہے آپ ان کے کھانے پینے کا خیال رکھیں، انہیں وقت پر دوا دیں اور ریسٹ کرنے کا کہیں، 2 ماہ تک کسی بھی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دینا، تبھی ممکن ہے کہ ان کا بچہ صحت مند ہو سکے۔ یہ سن کر شہزاد تو مان گیا، جبکہ فاہرہ تو رستے میں آتے ہوئے ہی 100 باتیں سنانے لگی، کہنے لگی کہ یہ تو آج کل کے ڈاکٹر ہی ہیں جنہوں نے نئی حاملہ عورتوں کو سر پر چڑھا رکھا ہے، ورنہ پہلے زمانے کے بھی تو وقت تھے، عورتیں سوکھی پتی کاکڑ سی ہوا کرتی تھیں، صبح سویرے ہی خالی پیٹ اٹھ کر بھاری بھرکم گڑے ایک سر پر اور ایک کمر پر لادے کنویں پر جایا کرتی، پھر 10 گڑے بھر کر گھر لایا کرتی۔ ان کو تو کچھ نہ ہوا، پھر سارے گھر کے کام کاج سب کچھ کرتی تھیں، پھر بھی بچے ایسے صحت مند پیدا ہوتے کہ رشک آتا۔ یہ وہی فاہرہ تھی جو خود حاملہ ہوتی تو اٹھ کر گلاس تک نہ اٹھاتی، اپنی ساس کو نوکرانی بنا کر ہی کام کرواتی اور 100 باتیں سنا کر اپنے نہرے اٹھوایا کرتی تھی۔ مگر خیر 2 دن تک تو عالیہ کو ساس کا خوب پیار اور ریسٹ ملا۔ اس نے تو سمجھا تھا کہ شاید اب وقت بدل جائے گا، مگر اگلے ہی روز ایک مرتبہ پھر فاہرہ گھر میں آ چکی تھی۔ گھر میں آتے ہی اس نے اماں کے کان ایسے بھرے کہ ایک مرتبہ پھر اس نے عالیہ سے کام کروانا شروع کر دیا۔ وہ بھی خاموشی سے سارے کام کرتی رہی، درد سے اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ اس کا تو جی چاہ رہا تھا کہ وہ یہاں سے کہیں بھاگ جائے، مگر کہاں جاتی، یہی اس کا گھر تھا۔ رات کو جب شہزاد گھر آیا اور سب کھانے کے لیے بیٹھے تو عالیہ کی طبیعت کافی خراب تھی، اسے اپنے پیٹ میں شدید درد محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی بگڑتی طبیعت دیکھ کر شہزاد سے رہا نہ گیا، اسے ایک مرتبہ پھر ڈاکٹر کے پاس لے گیا، جہاں یہ بات پتہ چلی کہ عالیہ کا حمل گر چکا ہے۔ یہ سن کر اسے دلی دکھ ہوا تھا۔ اس نے گھر آ کر جب اپنی ماں اور بہن کو یہ بات بتائی تو وہ الٹا اسی کو قصوروار ٹھہرانے لگے، کہنے لگے کہ یہ خود بے احتیاطی کرتی ہے، اس کو اتنا کہا تھا کہ اپنا خیال رکھو، الٹی چیزیں مت کھاؤ، اور مگر یہ ہماری سنتی کہاں ہے۔ یہ سن کر عالیہ نے گہری سانس آج کر کے شہزاد کو دیکھا تھا۔ اگلے ہی روز شہزاد نے اپنی ماں اور فاہرہ کی موجودگی میں کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ گھر میں ایک نوکرانی رکھ دوں، کیونکہ عالیہ کی طبیعت بھی بہت خراب ہے، پھر گھر کے کام کرنا بھی ضروری ہے، اماں تو کوئی کام کر نہیں سکتی، اس لیے گھر میں نوکرانی رہے گی تو آسانی رہے گی۔ یہ سن کر تو ساس ہتھے سے ہی اکڑ چکی تھی، کہنے لگی کہ اچھا تو اب نوکرانیاں آ کر گھر کے کام کریں گی، کیا گھر کی عورتیں مر چکی ہیں جو ہم پیسے دے کر باہر کی عورتوں کو لائیں گے تاکہ وہ ہمارے کام پورے کر سکیں۔ ساس نے تو ایسا واویلا مچایا کہ شہزاد بھی کانوں کو ہاتھ لگانے لگا۔ ساس کہنے لگی کہ کوئی ضرورت نہیں ہے کام کی، میں اپنے گھر میں کسی بھی نوکرانی کو داخل ہونے نہیں دوں گی، آخر کیا حالات چل رہے ہیں آج کل کے
روز خبروں میں سننے کو مل رہا ہے کہ چوریاں ہو رہی ہیں، ڈکیتیاں ہو رہی ہیں۔ ارے پورے خاندان کو وہ لوگ باندھ کر ان کے گلے کاٹ کر سامان لے جا رہے ہیں، اور تم گھر میں نوکرانی لانے کی بات کر رہے ہو۔ کل کو تمہاری ماں بھی کہیں کٹی پڑی ہوگی، تب تمہیں دیکھ کر سکون آئے گا کیا؟ ماں کی تو باتیں حد سے باہر نکل رہی تھی۔ آخر شہزاد ماں کے سامنے ہاتھ چھوڑ کر کہنے لگا کہ معاف کر دو اماں، غلطی ہو گئی مجھ سے، بہت بڑی غلطی ہو گئی جو میں نے کسی نوکرانی کی بات کر دی۔ کوئی نوکرانی نہیں آئے گی، اس گھر میں سارے کام میں خود کر کے دے دیا کروں گا۔ بیٹے کا یہ طعنہ سن کر ماں اور اکھڑی ہوئی، کہنے لگی کہ ہاں تمہاری بیوی کو تو سرحاب کے پر لگے ہیں نا، اس کا تو پاؤں دھرتی پر نہیں لگنا چاہیے۔ کتنا درد ہے تجھے اپنی بیوی کا، اور وہ ماں جس نے تجھے پیدا کیا، اس دنیا میں لایا، وہ تو تیرے لیے کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی۔ شادی کے بعد تو سچ کہا کسی نے کہ مرد کے لیے سب کچھ بیوی ہو جایا کرتی ہے۔ ماں تو ایک چھوٹی سی بات کو کہاں سے کہاں لے کر جا رہی تھی، جبکہ شہزاد اس وقت کو کوسنے لگا جب اس کے دماغ میں نوکرانی رکھنے کا آئیڈیا آیا تھا۔ مختصر یہ کہ بات کا اختتام اسی بات پر ہوا، یقیناً تیری بیوی نے ہی تجھے یہ راہ دکھائی ہوگی کہ گھر میں نوکرانی رکھی جائے۔ وہ تو مہرانی ہے نا، اس کے تو پیر بھی زمین پر لگ کر میلے نہیں ہونے چاہیے۔ تم اپنی بیوی کو بس بستر پر بٹھا کر رکھو۔ شہزاد خاموشی سے اپنا سا منہ لے کر واپس عالیہ کے پاس آ چکا تھا۔ عالیہ نے تو پہلے ہی کمرے سے باہر آتی آوازوں کو سن لیا تھا۔ ساس تو شور مچا رہی تھی۔ جب شہزاد نے کمرے میں آتے ہی دروازہ بند کر دیا اور اپنی بیوی کا چہرہ دیکھنے لگا، اس قدر خوبصورت، پر رونق ہوا کرتی تھی، ہر وقت ہنستی مسکراتی، شوخ مزاج سی، مگر اب تو جیسے اس کی خوبصورتی مانت بڑھ گئی تھی۔ چہرے سے تو مسکراہٹ ختم ہو چکی تھی، ایسی پیلی رنگت اور کمزور ہو چکی تھی، پہچان میں ہی نہ آتی۔ شہزاد کو ایک پل کو شرمندگی محسوس ہونے لگی تھی، وہ اپنی نظروں میں گرنے لگا۔ بے شک اسے عالیہ سے بہت محبت تھی، مگر وہ اپنی ماں کے سامنے بول کر بھی بدتمیزی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ بھی جانتا تھا کہ سارے فساد کی جڑ اس کی بہن ہے، مگر وہ کیسے بہن کا داخلہ اس گھر سے رکواتا، ورنہ ایک مرتبہ پھر بات عالیہ پر ہی آتی کہ اسی نے بھڑکایا ہوگا۔ ایک مرتبہ پھر فاہرہ میکے آ چکی تھی۔ ماں نے بیٹی کو دیکھا تو رونے لگی، رو کر بتانے لگی کہ شہزاد نے نوکرانی رکھنے کی فرمائش کی ہے۔ یہ سن کر تو فاہرہ کئی طنز کے تیر بیچاری عالیہ پر چلانے لگی۔ حمل گر جانے کے بعد اس کی طبیعت کافی حد تک خراب تھی۔ ڈاکٹر نے مکمل ریسٹ کہا تھا اور کچھ دوائیاں دی تھیں۔ یہی کہا تھا کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں اور دوائیاں باقاعدہ لیں، ورنہ یہ نہ ہو کہ آپ کی یہ بیماری آپ کی عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جائے اور آپ کبھی صحت مند بچہ پیدا ہی نہ کر پائیں۔ مگر یہ بات ساس کے دماغ میں کون ڈالتا؟ جب بھی عالیہ نظر آتی ہیں وہ ایک ہی بات کرتی کہ کاش میں اپنی نند کو بیاہ کر یہاں لے آتی، کتنی سگڑ اور نیک لڑکی ہے، اس جیسی تو ہمیں پوری دنیا میں کہیں نہ ملتی۔ ایسا گھر میں سکون ہوتا کہ جس کا کوئی حساب نہیں تھا۔ جب بھی آتی اپنی اس نند کے ہی گن گایا کرتی تھی، جس کی اب منگنی کہیں اور ہو چکی تھی۔ مگر چند ہی ہفتوں بعد یہ خبر سننے کو ملی کہ فاہرہ کی وہ نند جس کے وہ گن گائے نہیں تھکتی تھی، وہ اپنے نکاح سے ایک دن پہلے گھر سے بھاگ چکی ہے، اور بھاگنے سے پہلے یہ حد چھوڑ کر گئی ہے کہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں اور اب اسی کے ساتھ اپنی زندگی گزاروں گی، مجھے ڈھونڈنے کی کوئی کوشش نہ کریں۔ پورے خاندان میں سب کا سر جھک چکا تھا۔ خاندان والوں نے تو اس بات پر پردہ ہی ڈال کر رکھنا تھا، مگر فاہرہ کے پیٹ میں کہاں یہ بات ٹکنی تھی۔ اس نے سیدھا یہ بات آ کر اپنے میکے میں اپنی ماں کو بتائی۔ ماں نے سنا تو 2-4 اور لوگوں کو بتایا، اور یوں یہ بات 400 پھیلنے لگی۔ جب لوگ فاہرہ کے سسرال والوں سے فون کر کے اس کی نند کی خبریں لینے لگے تو فاہرہ کا شوہر بپھر چکا تھا، کہنے لگا کہ یقیناً یہ تمہارے ہی کرتوت ہیں جو تم نے میری بہن کی بھاگ جانے کی خبر پورے خاندان میں پھیلا دی ہے۔ فاہرہ نے تو فوراً نفی میں سر ہلایا، کہنے لگی کہ بھلا میں ایسا کیوں کروں گی؟ آپ کی عزت تو میری عزت ہے، مگر اس کے شوہر نے اسے پہلی مرتبہ بہت مارا تھا اور مار کر پھر گھر سے نکال دیا۔ وہ روتی دھوتی اپنے میکے پہنچی اور کہنے لگی کہ دیکھ لیا اماں، تیری اس بہو نے کیسے کالی نظر لگائی ہے مجھے۔ آج تک میرا شوہر جس نے کبھی میرے سامنے سر نہیں اٹھایا تھا، آج اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ یعنی فاہرہ نے اپنے شوہر کی پٹائی کا الزام بھی عالیہ پر ہی ڈالا تھا۔ وہ بیچاری تو اپنی حالت سے پریشان تھی، وہ کسی کو کیا کچھ کہتی۔ شام کو شہزاد گھر آیا تو فاہرہ کا شوہر بھی ان کے ہاں چلا آیا اور پھر تو خوب ہنگامہ ہوا۔ وہ کہنے لگا کہ تمہاری بہن نے میری عزت کہیں کی نہ چھوڑی، تو شہزاد بھی ہتھے سے اکھڑ گیا، کہنے لگا کہ یہ بات کوئی چھپنے والی تو تھی نہیں، میری بہن نہ کرتی تو کوئی اور کر لیتا، ایسی باتیں بھلا کہاں چھپتی ہیں، جنگل میں آگ کی طرح پھیلتی ہیں، اور تم اتنی سی بات پر بیوی کو مار کر گھر سے نکال رہے ہو۔
اگر اتنی ہی پابندیاں اور نظر اپنی بہن پر رکھی ہوتی تو آج یوں تمہاری عزت بڑے بازار میں نیلام نہ ہو رہی ہوتی۔ پہلے اپنی تربیت پر تو نظر دوڑاؤ۔ یہ سن کر تو اس کا شوہر منہ چھپانے لگا تھا۔ بہرحال اس رات فارہ کو اپنے شوہر کے ساتھ رخصت کر دیا گیا۔ دوبارہ اس نے کبھی بھی اپنی اس نند کا ذکر کر کے عالیہ کو نیچے دکھانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ گھر کے کام کاج کرنے کی وجہ سے عالیہ کی طبیعت کافی حد تک خراب ہو چکی تھی۔ وہ پوری رات بخار میں مبتلا رہی۔ صبح شہزاد اٹھا تو اپنی بیوی کی طبیعت خراب دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اسی پل عالیہ بھی اٹھ چکی تھی، مگر اس نے فوراً اسے لٹا دیا اور کہنے لگا کہ تم لیٹی رہو، آج کوئی کام کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بھی کچھ کہے تو مجھے فون کرنا، میں خود آ جاؤں گا اور اس سے نپٹ لوں گا۔ اس نے اپنی بیوی کے لیے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بنایا اور ناشتہ کروا کر دوا دینے کے بعد کام پر چلا گیا۔ ساس اس روز تھوڑی دیر سے اٹھی تھی، 10 بج چکے تھے اور ابھی تک اس نے ناشتہ نہیں کیا تھا۔ کتنی ہی بار عالیہ کو آوازیں دیتی رہی کہ مجھے آ کر ناشتہ بنا کر دو، مگر وہ تو دوائی کھا کر سکون کی نیند سو رہی تھی۔ جب ساس نے دیکھا کہ بہو نہیں سن رہی تو ایک مرتبہ پھر اس نے اپنی بیٹی کو کال کر دی۔ فاہرہ نے فون اٹھایا تو ماں کہنے لگی کہ بہو نے ابھی تک مجھے ناشتہ ہی بنا کے نہیں دیا، کمرے میں ہی بند پڑی ہے، میرا تو بلڈ پریشر لو ہوئے جا رہا ہے، میں کیا کروں؟ ماں کی یہ بات سنی تو فاہرہ کو تو ایک اور موقع مل گیا تھا۔ وہ اپنے شوہر اور بچوں کو یوں ہی چھوڑ کر اپنے ماں کے گھر کی جانب آنے لگی۔ بچے تو پہلے ہی ناشتے کے لیے شور مچا رہے تھے، شوہر الگ دفتر کے لیے دیر ہو رہا تھا، مگر اسے تو اپنے بھائی کے گھر میں فساد ڈالنے سے ہی فرصت نہ تھی۔ تیز تیز قدم اٹھاتی میکے پہنچی اور ماں سے کہنے لگی، کہاں ہے وہ بےغیرت عورت، آج اس کی ساری اکڑ میں نکالتی ہوں۔ اگلے ہی پل اس نے صحن میں رکھا ہوا ڈنڈا اٹھایا اور دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہو گئی۔ سامنے عالیہ بستر پر لیٹی تھی، اس نے ڈنڈے سے اس کو مارنا شروع کر دیا۔ درد محسوس کر کے عالیہ چلاتے ہوئے مارے خوف کے اٹھ گئی۔ اسے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ وہ چلاتے ہوئے شہزاد کو آوازیں دینے لگی، جبکہ اسے مار کر کہنے لگی، تیری اتنی ہمت جو تو میری ماں کو ناشتہ نہ بنا کر دے، آج تو میں تیری ساری نیند اتارتی ہوں، بہت سر پر چڑھا لیا ہے تجھے۔ تبھی شہزاد گھر میں داخل ہوا۔ شہزاد نے عالیہ کے چیخوں کی آواز سنی تو فوراً دوڑتا ہوا وہ کمرے میں آیا تھا۔ سامنے منظر دیکھ کر اس کے اوسان ہتا ہو چکے تھے۔ فوراً اس اپنی بہن کو پیچھے دھکیلا اور ایک سناٹے دار تھپڑ فاہرہ کے منہ پر دے مارا۔ وہ سکتے کی کیفیت میں بھائی کا چہرہ دیکھنے لگی تھی۔ عالیہ فرش پر گری اپنے جسم کو بچاتی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ شہزاد کو دیکھ کر فوراً اس سے لپٹ کر رونے لگی اور بتانے لگی کہ وہ سو رہی تھی اور فاہرہ آ کر اسے مارنے لگی۔ وہ اسے خود سے لگائے فوراً سے بولا کہ کیا مسئلہ ہے تمہارا، کیا بگاڑا ہے میری بیوی نے تم لوگوں کا، یہ کیا جاہلانہ حرکت تھی، کیوں مار رہی ہو اسے؟ یہ سن کر فاہرہ بھی ہڑبڑا گئی، کہنے لگی، اس نے اماں کو ناشتہ بنا کر نہیں دیا، اس لیے مجھے غصہ آ گیا۔ یہ سن کر تو شہزاد اور بھڑک چکا تھا، کہنے لگا کہ تمہارے ہاتھ ٹوٹے ہوئے تھے، کیا تم اپنے سسرال سے ناشتہ بنا کر نہیں لا سکتی؟ میں ابھی اماں کے لیے ناشتہ ہی لے کر آیا تھا، راستے میں ٹریفک جام ہونے کی وجہ سے مجھے دیر ہو گئی۔ اس نے اپنی بہن کو دھکے مار کر گھر سے نکالا اور بولا کہ آئندہ کے بعد اگر تم اس گھر میں آئی تو میں اور عالیہ یہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ وہ گلی میں کھڑی رو رہی تھی کہ جب اس کا شوہر بھی غصے سے تپا ہوا آیا اور وہیں اس کا گلا دبوچ کر اسے تھپڑ مار کر بولا، کیسی عورت ہے تو، ہر وقت میکے کے دروازے کو لگی رہتی ہے، میری آج ضروری میٹنگ تھی، میں نے دفتر جلدی جانا تھا، بچے الگ اسکول سے لیٹ ہو رہے ہیں اور تو یہاں کھڑی باتیں کر رہی ہے، بہت شوق ہے میکے رہنے کا تو اب یہی رہے، مجھے تجھ جیسی عورت چاہیے ہی نہیں۔ وہیں گلی میں کھڑے کھڑے وہ اسے طلاق دے کر جا چکا تھا، کہنے لگا کہ بچے میرے پاس رہیں گے، تجھ جیسی بوہڑ کے پاس اپنی اولاد رکھ کر میں ان کا مستقبل تباہ نہیں کروانا چاہتا۔ فاہرہ نہ یہاں کی رہی تھی نہ وہاں کی، ماں تو جیتے جی ہی مر چکی تھی۔ فاہرہ کے سارے دروازے بند ہو چکے تھے، مگر اب شہزاد اس قدر غصہ تھا کہ اس نے اپنا اور عالیہ کا الگ کر لے لیا۔ ماں تو روتی رہی، بیٹے سے معافیاں مانگتی رہی، مگر اس نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ وہ کبھی کبھار ان سے ملنے آ جایا کرے گا، ہر مہینے خرچہ بھیجتا رہے گا، مگر اب جہاں فاہرہ ہے وہاں میرا اور عالیہ کا گزارا ہرگز نہیں۔ ماں بھی اب بیٹی کو ہی کوس رہی تھی۔ وہ دونوں الگ گھر میں اپنی زندگی گزارنے لگے، جبکہ یہ دونوں ماں بیٹی اب گھر میں ایک دوسرے کو سوائے کوسنے اور رونے کے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھیں۔